बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल में मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भारत के शहर गोवा में हुआ। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। कल रात वो पाकिस्तान वापस पहुंचे, आते साथ ही उन्होंने मीडिया टॉक भी की और इस दौरे की अहमियत के हवाले से वहाँ पर जो भी मीडिया टॉक उन्होंने की, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस अंदाज़ में उन्होंने बयान किया, उस सारे हवाले से उन्होंने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी मीडिया को एतमाद में लिया। SCO का प्लेटफॉर्म की जब हम बात करें तो उसकी अहमियत क्या है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। ख़ास तौर पे जो अभी इलाकाई मामलात हैं या जो बैन अल-अक़वामी हालात वाक़यात हैं, उस तनाज़ुर में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ पर उसके लिए इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। एक चीज़ जो बड़ी अहमियत के हामिल रही वो ये कि इस पूरे इजलास की अहमियत और इसका फोकस एक जगह रहा और वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो शिरकत है उसका फोकस एक तरफ रहा। अगर हम बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी अखबारात की, उस पर भी खास तौर पर इसको कवरेज दी गई, लेकिन अगर हम भारत की मीडिया की और भारत के अखबारात की बात करें तो टॉप स्टोरीज में उसको कवरेज भी दी गई, बल्कि मीडिया से उन्होंने वहां पर बात भी की और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को बड़े ही मौसर और मरबूत अंदाज में भी उन्होंने वहां पर रखा। आज की अपने नशिस्त में हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की वहां पर शिरकत क्यों जरूरी थी। इस पर भी कुछ सवालात, एतराज़ात उठाए गए कि नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। इस पर भी आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, क्या पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन पूरी हुई हैं, और क्या जिस अंदाज में पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ वहां पर रखना चाहिए था पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। एक खास बात वो ये कि भारत में जो ये एक खास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बात की कि भारत में जो दहशतगर्दी है उसको मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पे भी कहा कि दहशतगर्दी का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है और भारत को अपनी सोच से आगे निकल कर आगे आना होगा। और अगर ताल्लुकात की बेहतरी चाहता है तो कश्मीर के मसले पर भी बात करना होगी। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से वो बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ है। सारे वाक़यात पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि भारत में जब मौजूद थे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो उन्होंने पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी जनाब मुजाहिद बरेलवी को इंटरव्यू दिया। पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हिंदुस्तान के इतने हेक्टिक विजिट में, जिसमें गालिबन 24 घंटे रहे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा ने मुझे वक्त दिया। थैंक यू चेयरमैन। थैंक यू चेयरमैन। आप पहली बार बल्कि कहूँगा और आए, और आपका पहले 12 साल पहले आया था। मैं भी सिफारतकारों से मिला, आवाम से मिला, लोगों से मिला। जो आप आने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन थी, इस तरह वेलकम मिलेगा, इस तरह मिलेंगे, इस तरह सवाल करेगा, उस पर कितना आप सेटिस्फाई हो गए? मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो सब चीज़ें पूरे उतरे वैसे जैसे नहीं चाहिए थे। हमारा मकसद क्या था? मकसद ये था कि हमने SCO में शिरकत करना। SCO में हम भी उतना ही मेंबर है जितना भारत मेंबर है, और हमने अपना जो केस है, पाकिस्तान का जो मुकदमा है, वो हर फोरम पे लड़ना है। हमारा मफाद में जो हम हासिल कर सकते हैं, जो पूरा मकसद है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, अगर हम चाहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन का मीशत को फ़ायदा दे, मगर पूरा रीजन, सारा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, रूस तक को फ़ायदा दे, तो फिर SCO का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमारा मकसद था यहाँ आने का, SCO का शिरकत होने का, उस लिहाज से तो बहुत ही कामयाब ये विज़िट रहा है। लेकिन बड़ा प्रेशर था आपके आने से पहले ही। मैं देख रहा था कि यहाँ कुछ इंडियन अखबारों में पोस्टर और तस्वीरें लगी थी, पाकिस्तान में भी बहुत था, तो एक लिहाज से इसको एक करेजियस स्टेप कहा जाता है। लेकिन आप समझते हैं कि इससे वन स्टेप फॉरवर्ड, वही जो कहते हैं बर्फ पिघलेगी, कुछ होगा? इतना तो मकसद तो बायलैटरल के लिहाज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो था ही नहीं इस दौरान के लिए। जहाँ तक फ़ैसला की बात है तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि चाहे वो सियासत में हो या हमारा खारजा पॉलिसी हो, आपको सही फ़ैसला लेना चाहिए। आपको अपनी ज़ाती जो सियासी फ़ायदा का चीज़ हो या किसी और नज़र से किसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान का कितना अहम ओहदा संभाल रहे हो तो आपने पाकिस्तान का जो फ़ायदा है वो सबसे आगे रखना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये फ़ैसला किया कि इसके बावजूद कि भारत के शहरी हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहते हैं और यहाँ भारत में मेरा सर पे कोई कीमत रखा गया है, इन चीज़ों को आप साइड पे रखते हैं और आपका मुल्क के मफाद सोचते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये फ़ैसला लिया गया और मेरा ख्याल में ये सही फ़ैसला था। मैं 90s में भी यहाँ आया, 2000 में तो बहुत बार आया, लेकिन मुझे बदला हुआ लगा इंडिया।
یعنی جو ان کے ٹالرنس تھی, جو ایگریشن نہیں تھا, خاص طور پر ان کے میڈیا کا یا ان کی گورنمنٹ سائڈ کا. عام لوگ تو ملتے ہیں, تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ تو ہم پیچھے چلے گئے پاک انڈیا ریلیشن پہ, ایٹ لیسٹ پیپل ٹو پیپل. اور پیپل ٹو پیپل میں بالکل آئی تھنک کہ آپ کا جو انالیسس ہے انفارچونیٹلی صحیح ہے. اور جب میں بڑا ہو رہا تھا, وہ خواب جو شہید محترمہ بینرجی بھٹو نے مجھے دکھایا تھا, یہ ایک پیسفل نیبر جس کے نتیجے میں ہم دونوں کا پراسپیرٹی ہو, دونوں کے عوام کے فائدے ہو, اگر ہم نارملائز کریں پاکستان اور بھارت کے ریلیشنس کے, جو جس بھارت کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ سب سے دنیا میں سب سے بڑا جمہوریت ہے, ایک سیکولر ممالک ہے, سارے جو اقلیت ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے, وہ بھارت نہیں رہا. مگر ہمارا کام ہے کہ جو آج کا حقیقت ہے ان کا مقابلہ کرنا. لیکن میں یہ کیوں دیکھتا ہوں, یکسانیت سے ان کے ایک ہی سوال ہوتے ہیں, وہ جیش, حافظ, وہ فلاں, اور اب کے ایک واضح ہم نان اسٹیٹ ایکٹر کے تو ہم شکار رہے ہیں اور ہیں ابھی تک. آئی ایم انکلوڈنگ یہاں سے وہاں تک, یہ تو پورا ساتھی ہے, کابل, تہران, انڈیا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اور میرا خیال میں ان کا یہ ٹیکٹک اور دوسروں بھی جو یہ ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں, جو مسلمان اور دہشت گرد کو اس لیے ملاتے ہیں کہ ان کو اپنا الیکشنز میں فائدہ ہو, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مخالف کے ساتھ وہ اس پہ وہ ان کے ساتھ یہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں, جو اسلاموفوبیا کو استعمال کرتے ہیں. وہ ٹیکٹک اب نہیں چلتا, اب دنیا نے یہ پہچانا ہے, اور اب سوسائٹیز میں یہ انڈرسٹینڈنگ آ گیا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں, کوئی ملک سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے, اور ہم سب نے اس سوچ کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ جب ہمارے پاس مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو غالباً ہندوستان واحد ملک ہے یہاں 20% پاپولیشن ہے, دنیا کی سب سے بڑی مائنورٹی. ہمارے یہاں تھر میں کبھی وہ نہیں ہوا جو گجرات میں ہوا تھا, ہمارے یہاں اس طرح ٹارگیٹ نہیں ہوتے تھے, ڈسپائٹ اس کے کیا ہمارے ہاں اور ان کے یہاں کچھ ڈفرینس میں کہتا ہوں. ایک تو میں یہ تو بالکل ہی نہ ان کا میڈیم ہے نہ ہمارا اپنا میڈیم ہے, میں یہ تو بالکل نہیں کہتا ہوں کہ ہمارا تو بہت ہی پرفیکٹ صورتحال ہے اور ہمارا تو بالکل اکوالٹی ہے اور مساوات ہے اور سب مل جل کے چل رہے ہیں. نہیں, ہمارے مسائل ہیں, ہمارا ایشوز ہے, جو نفرت کی سیاست کو فروغ دیا گیا, جو مذہب کو استعمال کر کے سیاست جو کھیلا گیا, اس کا نقصان تو پاکستان کے عوام نے بھی بھگتا ہے. ہم نے بھی بہت ہی مشکل انسیڈنٹس بھگتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جہاں تک پیپلز پارٹی کی حد تک ہے, جہاں ہمارا کردار ہے, ہمارا جو کوشش ہے کہ اگر کوئی زیادتی ہوا ہو تو ہم انصاف کرنے کی کوشش کریں گے. جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جو ظلم کرنے والا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور جو فرق نظر آ رہا ہے بھارت میں اور پاکستان میں, اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا حکومت کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے کرائم کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, جن کے خلاف ناانصافی ہوا ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. جہاں یہاں کے کردار اگر ہم جو گجرات میں ہوا تھا وہ پورا سچویشن کو دیکھ لیں تو الزام ہی یہی ہے کہ وہ جو صوبائی حکومت تھا اس وقت کا وہ اس جرم میں ملوث تھا. سیاسی مفادات دیکھتے, ان کا اپنا سیاسی مفادات دیکھتے ہوئے انہوں نے اس قسم کا حادثہ ہونے دیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک چھوٹا ریجن تک میں سیاسی سوچ تھا وہ پورا ملک بھر میں پھیل گیا ہے. اس کا نتیجہ, اس کا اثر نہ صرف بھارت کے اندرونی سیاست پہ ہوا ہے مگر بھارت کا جو فارن پالیسی ہے اس پہ بھی ہوا ہے. لاسٹ کوشچن میں پوچھوں گا, ہم سن رہے تھے شنگھائی میں ہو یا کہیں بھی ہو, پوری کانفرنس کا فوکس یہ تھا کہ آپ کی ان کے پرائم منسٹر اس سے ملاقات ہوگی, ملیں گے تو ہاتھ ملائیں گے, یعنی پورا سب. اور وہ بھی مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کون سے 8 ملک شریک ہوئے, غالباً کچھ کو بڑھایا بھی ہے. تو ویسے اگر آپ ہم لوگ زیادہ وسیع القلبی ہے آپ کی فیملی میں, آپ تو ان کو بھی معاف کر چکے ہیں جنہوں نے آپ کی شہادت کی, اپنی والدہ کی, یا ایون بھٹو صاحب کو ہینگ کیا. اگر آپ بڑھ کے ہاتھ میں آنے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ جہاں تک کشمیر کی کاز ہے, جہاں تک جو ایکشنس ہیں اگست 5 2019 کی بات ہے, اس پہ میرا نہیں خیال کوئی پاکستانی نہ کوئی کشمیری پیچھے ہے. اتنا بڑا دھوکہ ہے, اتنا بڑا زیادتی ہے. ہر بائی لیٹرل ارینجمنٹ کا خلاف ورزی ہے, ہر انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسلز کی خلاف ورزی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک فقدان پیدا ہوا ہے.
اس لیے آخر اگر پاکستان اور بھارت ایک مذاکرات کر بھی دیتے ہیں، اس مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے کوئی ڈاکیومنٹ تو سائن کرنا ہے یا کوئی بائی لیٹرل ڈاکیومنٹ، اگر ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن کے مطابق تو انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ڈاکیومنٹ، مگر بحریت کی کیا اب ہم کس چیز پہ ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے اگست 5 2019 میں نہ صرف ہمارے درمیان جو بائی لیٹرل ارینجمنٹس کی خلاف ورزی کی ہے، جو ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس کا یونیلیٹرل خلاف ورزی کی ہے، تو اب ایک فقدان پیدا ہوا ہے۔ بھارت نے ایسے صورتحال، ایسے ماحول پیدا کرنا ہے جس سے ہم نہ صرف مذاکرات کریں مگر اس مذاکرات کے نتیجے میں کچھ ہو سکتا ہے جو ان حالات میں اگست 5 کے بعد 2019 کے بعد مشکل ہو چکا ہے۔ یہ سارا شیک ہینڈ کا بہت آ رہا تھا، تو مجھے خوشی ہے کہ انڈیا کی سرزمین پہ آسام میں یہاں مجھے موقع ملا کہ میں چیئرمین سے شیک ہینڈ کروں۔ جی ویلکم بیک جناب، یہ انٹرویو آپ نے سنا۔ اسی پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ہمایوں خان صاحب۔ بہت شکریہ ہمایوں صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمایوں خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ایس سی او کے پلیٹ فارم کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت پر بھی کافی بات ہوتی ہے۔ ایک تو ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس پلیٹ فارم کی اہمیت کیا ہے، اور پاکستان کا اس دورے میں اس پہ جانا اور اس اجلاس میں شرکت کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی تھینک یو۔ اس سے پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تو ان سے مختلف انٹرویوز ہوئے، اور اگر آج کی آپ کوریج دیکھیں، اس وقت انڈیا کی جو مختلف ٹی وی چینلز، ان کی اخباریں، ہندوستان ٹائمز، این ڈی ٹی وی، انڈیا ٹوڈے، تمام میں جو ہے فارن منسٹر جو پاکستان کے ہیں ان کا بڑی اچھی اور مثبت کوریج ہو رہی ہے۔ جانے سے پہلے بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نہیں جانا چاہیے، ہر بندے کی اپنی رائے ہے، لیکن جس طرح ابھی آپ نے مجاہد بریلوی صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ہوا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کا موقف رکھنا تھا ایک، وہ میں نے گیا اور وہاں پہ بھرپور طریقے سے انہوں نے پاکستان کی جو ہے ریپرزنٹیشن کی، پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان کی، یہ پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی یا کسی پی ڈی ایم کی، یہ پاکستان کی ان کو کی، اور جو فارن منسٹر کا کام تھا ایکسیلنٹ۔ اب یہ جو ہے ایس سی او جو ہے 1995 میں شنگھائی 5 کے نام سے، یہ 96 میں یہ شروع ہوا، اس وقت اس میں 5 ممالک، پھر 2001 میں جو ہے یہ بن گیا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے چائنا میں ہے، جو بیجنگ میں ہے، مین چائنیز انیشیٹو کے طور پہ اس کو لیا گیا، سیپریٹزم، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو اس کے مین تھے۔ اس کے بعد سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس نے بہت زیادہ ایوالو کیا۔ اب اس کے 8 پرماننٹ ممبر ہیں، 9 ہو چکے ہیں، ایران جو اب اس میں شامل ہوں گے، پھر اس کے آبزرور ہیں، اور پھر اس کے ڈائلاگ پارٹنر ہیں، پھر اس کے اور باقی سارے میکنزم ہیں۔ اس کے جو 2 سب سے اہم میکنزم ہیں وہ ہے کاؤنسل آف فارن منسٹر ہے اور کاؤنسل آف ہیڈ آف اسٹیٹس ہے، جو کہ اب آنے والا ہے۔ اس سال چونکہ یہ بھارت کے پاس اس کی صدارت ہے، تو بہت اس سے پہلے مختلف سوال جب کیے گئے تو ان پہ بتایا گیا کہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر تھے یا جو ہماری کلائمیٹ چینج کی جو منسٹر ہیں وہ ورچوئل انہوں نے کیا، تو یہ کیوں نہیں کیا؟ اور بلاول صاحب سے جب بی بی سی نے انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ آفیشیل لیول کا یہ اہمیت زیادہ تھی اور میں نے پاکستان کا موقف رکھنا تھا، اس لیے میں گیا، اور وہ بہت اہم تھا۔ اور یہ دیکھیں علاقائی تعاون کی ایک تنظیم ہے، دنیا کے بڑے ممالک اس کے اندر ہے، سینٹرل ایشیا کے بہت سارے، چائنا، رشیا، انڈیا، پاکستان، تو اس میں پاکستان کا جانا بہت ضروری تھا، ایک بتانے کے لیے کہ ہم بائی لیٹرل معاملات کو اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم علاقائی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا، سی پیک کو جو ہے بڑھانے کے لیے اس تنظیم کا بہت بڑا رول ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر۔ آج چائنیز وزیر خارجہ یہاں پہ ہیں، گفتگو ہوئی، بڑی اچھی ہوئی، لیکن یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ تو اس میں پاکستان کو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے اور بھارت کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، تو وہ بیسیکلی پالیٹکس کھیلنے کی بات کر رہے تھے، جو بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے پالیٹکس نہیں کھیلنی، انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پالیٹکس کھیلنی ہے۔ آپ نے اگر کل کا وہ جے شنکر صاحب کا اگر وہ سنے، جو کہ صرف اس کو لائیو کیا گیا تھا، باقی ساری ریکارڈڈ تھیں جو فارن منسٹرز کی سپیچ تھیں، اس میں انہوں نے جو ہے بائی لیٹرل معاملات کو پھر اٹھایا۔ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو بلاول صاحب نے اس وقت بھی، آج بھی، جب گفتگو اور کل بھی جو ہے وہ یہ ذکر کیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام ممالک کو اگر آپ اکٹھا کر لیں، ادھر اتنی دہشت گردی نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ایک میں ہوئی۔ آپ صرف ان 3 مہینوں کو اکٹھا کر لیں تو جتنے یہاں پہ ہمیں ہوا، پھر ہمارا وہ ایسا فارن منسٹر وہاں پہ گیا ہے جس کی والدہ کو دہشت گردی کے نتیجے میں، جو پاکستان کی سابق وزیر اعظم ہیں، اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زیادہ جانیں جو ہیں دہشت گردی کے خلاف ہم نے دیں۔ تو یہ اس قسم کی بات کرنی ہے کہ جی دہشت گردی میں آپ کا رول، مطلب جتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے، کوئی مطلب کوئی ذی شعور آدمی یہ سوچ نہیں سکتا کہ جو 1 لاکھ ہم، یہ فگر بڑا جو ہے یہ بھی پرانا ہو چکا ہے۔
कम से कम जो है ना 1,15,00,000 1,20,00,000 के करीब इस वक्त तक की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर जो हमें इकोनॉमिक लॉस हुआ है $1.5 अरब का, हम $1.1 अरब IMF के साथ जो है पिछले 1 साल से जो कोशिश कर रहे काफी नुकसान पहुंचे। ठीक, अच्छा मेरे साहब, एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर है जो भी मुल्क शिरकत करता है, लेकिन पाकिस्तान की चूंकि वो एक भारत में भी था और वहाँ पाकिस्तान जा रहा था, तो जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस थी उस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या वो पूरी हुई? यानी कि अभी इस पर भी बात करती हूँ, लेकिन हमारे साथ पीपल्स पार्टी के बड़ी सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक इंतहाई कामयाब दौरा करके कर वतन वापस पहुंचे हैं। मैं चाहूंगी कि उस दौरे की अहमियत के हवाले से और जो अचीव पाकिस्तान ने किया उस हवाले से सर आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने जब से पाकिस्तान के वज़ारत खारजा का ओहदा संभाला है जी, पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाजों पे जो चैलेंजेस थे उनमें बहुत आसानियां पैदा की हैं। और ये बात सिर्फ हम पीपल्स पार्टी वाले नहीं कह रहे, ये तो अब दुनिया कह रही है, पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपर्ट कह रहे हैं। खारजा ताल्लुकात हो, अमेरिका हो, जापान, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, उन ममालिक के साथ ताल्लुकात जिनसे खान साहब की हुकूमत ताल्लुक खराब करके गई थी जी, उनसे ताल्लुकात कार में दुरुस्त आए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम से जो माली मदद चाहिए थी, IMF, वर्ल्ड बैंक के दीगर इदारे, उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, अपनी हुकूमत की बेहतरीन वकालत की। इसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है। SCO कॉन्फ्रेंस जो है जी, उसमें भी उन्होंने बड़े कामयाब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है या पाकिस्तान की वकालत की है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का व्यू ये है कि वो हर हाल में एतराज करते हैं। यानी PTI का तो मसला ये है कि उनके अंदर पहले शाह महमूद साहब ने कहा बड़ा अच्छा किया, गए हैं, फिर कहा कि नहीं वो तकरीर करनी थी तो वीडियो से कर लेते, क्योंकि खान साहब ने इन द मीन टाइम एतराज कर दिया था। जी, एतराज ये था कि जी वो इंडिया क्यों गए। हम बार बार इस बात की वजाहत करते रहे कि वो इंडिया नहीं गए, यानी इंडिया की दावत पे नहीं गए। हाँ, वो SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए, SCO ने उनको दावत दी, SCO कॉन्फ्रेंस गोवा में थी, वो गोवा में गए और ये बात हमारे अंदर सारे सियासी लीडरशिप के साथ उन्होंने बात की। एक तहफ़्फ़ुज़ था कि उन्होंने कश्मीर के अंदर जो मोदी हुकूमत की कारकर्दगियां कार्रवाइयां हैं, कश्मीरियों के साथ जो मजालिम हैं, और हैदराबाद में जो मोदी ने वहां के मुसलमानों का कत्लेआम किया था, उसको जब उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए बुचर ऑफ गुजरात यानी गुजरात का कसाई कहा था उन्हें, उस पर बड़ा रिजेंटमेंट थी हिंदुस्तान के अंदर। और कोई भी पाकिस्तान का कामयाब हुक्मरान हो या कामयाब वजीर खारजा हो, हिंदुस्तान को तो एक आंख नहीं भाता, लिहाजा उनके खिलाफ बाजी हुई, बैनर लगे और एहतजाज की डाले हुई। तो हमें समझ आ गई कि बीजेपी को तो तकलीफ हो, उन्हें तो तकलीफ होनी चाहिए कि पाकिस्तान का कामयाब वजीर खारजा जो है तो आएगा तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाएगा, लेकिन वही जबान को वहां बीजेपी बोलती है, अगर पाकिस्तान के अंदर PTI बोलेगी तो ये समझ नहीं आती कि PTI को ये क्या मसला बना कि उन्होंने भी वही रवैया, वही जबान इख्तियार की जो बीजेपी की थी। ये बड़ा अफसोसनाक था। बहरहाल बिलावल साहब ने बड़ी कामयाब तरीके से वहां बायलैटरल मुलाकातें चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, बाकी ममालिक के वज़ीर खारजा के साथ भी की। हिंदुस्तान के साथ उन्होंने एक बाकायदा इंटरव्यू में ये बात वहां कही कि हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे बरादराना ताल्लुकात के साथ अच्छे हमसाये के तौर पे रहे और हमारे दोनों मुल्कों के मामलात जो हैं या लोगों के फाइल जो हैं लोग की फलाह पे खर्च हो, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान को पहले मुज़ाकरात के अमल का आगाज करना होगा। लेकिन उससे पहले 2019 वाला जो कश्मीर का स्टेटस था, उसके बाद जो हिंदुस्तान ने कानून साजी की वो विड्रा करे और 2019 के स्टेटस पे आके मुज़ाकरात का आगाज करे। तो हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो। पाकिस्तान मुज़ाकरात का कहाँ है, हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात का कहाँ है, लेकिन कश्मीरियों की जद्दोजहद, उनकी आजादी की तड़प, उन पर जायज हक
اس پہ کمپرومائز کرنے کو کسی طرح تیار ہے. ٹھیک. اچھا قاہرہ صاحب, مجاہد بریلوی صاحب کو انٹرویو دیا ہے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انڈیا میں, اور ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس اجلاس میں شرکت سے وہ پوری ہوئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشن پاکستان یہاں لے کر آیا تھا وہ پوری ہوئی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ایکسپیکٹیشن ایسے موقعوں پہ کیا ہو سکتی ہے, یہ تو بائی لیٹرل تو تھا نہیں, ایگزیکٹلی, یعنی باہمی تعلقات کے حوالے سے تو نہیں تھا کہ وہاں جا کے کوئی اگریمنٹ ہو جاتے. وہاں پہ یہی تھا کہ آپ ایسی کانفرنسز کے اندر اپنا موقف ہے, آپ کا موقف مانا جاتا ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے چیئرمین صاحب کا یا وزیر خارجہ صاحب کا موقف جو ہے وہ مانا گیا, جی, اس کو سپورٹ ہوئی. اور رشیا کو اس وقت پاکستان کو سپورٹ چاہیے رشیا کی. رشین وزیر خارجہ کی تو ایک تصویر ہی بہت ساری چیزیں, بہت ساری داستان بتا رہی تھی کہ کتنے اچھے تعلقات قائم کیے ہیں ہمارے وزیر خارجہ نے, اور اس وقت ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے پاکستان کو وہاں سے سستا تیل اور سستی گیس اس کی ترسیل مل سکتی ہے, جو کہ آلریڈی پروسیس جاری ہے انشاءاللہ. اسی طرح چائنیز وزیر خارجہ آج پاکستان تشریف لا رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا اہم اچیومنٹ ہے. بالکل, کہ ان کا یہاں آنا, پاکستان کا چائنا کے ساتھ اعتماد سازی جو ہے, یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حمل ہے, جو خان صاحب کے گورنمنٹ میں اعتماد خراب ہو گیا تھا. ٹھیک. اچھا قاہرہ صاحب, اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جس ویژن کے ساتھ اور جس طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو کہ گزشتہ دور حکومت میں کافی حد تک متاثر ہوئی تھی, اس کو وہ ٹھیک کرتے ہوئے مؤثر انداز میں اور مثبت سوچ کے ساتھ پاکستان کا اچھا چہرہ دکھاتے ہوئے جس انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور تعلقات ان کو استوار کر رہے ہیں, ان کی ساری ایفرٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں نے کہا جی میں تو جو کہوں گا یہ تو ہوگا نا کہ میری جماعت کے سربراہ ہیں, لہذا میں تو ان کی تعریف ہی کروں گا. بالکل, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے مخالفین ان کو کیا کہتے ہیں, پاکستان کے جنرل ایکسپرٹ ان کو کیا کہتے ہیں, پاکستان کا میڈیا ان کے بارے میں کیا لکھتا ہے. وہ امریکہ کے دورے پہ گئے, وہ یو این کے دورے پہ گئے, وہ یورپ میں گئے, وہ سعودی عربیہ گئے, وہ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں پہ وہ پاکستان کی بہترین وکالت کر کے آئے ہیں اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر دے کے آئے ہیں. ریجنل اور انٹرنیشنل کوآپریشن میں بہت امپروومنٹ کرائی ہے, تو ان کو بہترین وزیر خارجہ کے طور پہ پورٹرے کیا جا رہا ہے. باقی پی ٹی آئی والوں کو تو اس سے جلن ہونی ہی ہے, وہ نیچرل ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور مشیر امور کشمیر جناب ارجمان قاہرہ صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا تھا. انہوں نے اس حوالے سے اپنی بات ہمارے سامنے رکھی کہ ان کا یہ جو دورہ ہے وہ یقینی طور پہ بائی لیٹرل ریلیشن کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ اس فورم پہ بڑے مؤثر اور جامع انداز میں رکھنا تھا. اچھا عمر خان صاحب, بھارت شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ پاکستان اس شرکت سے انکار کر دے گا اور اس کو ایک اور بات مل جائے گی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی ایکسپیکٹیشنز کے برعکس ہوا؟ کیونکہ بہرحال پاکستان پہ ایک اندرونی پریشر تو تھا جو 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا ہے جو بھارت نے کیا ہے اس حوالے سے, لیکن پاکستان نے وہاں جا کر بھارت کو کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے جب یہ رن اپ ٹو دس ایونٹ تھا تو بہت ساری کنٹروورسیز کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھارت سائیڈ لائنز پہ پاکستان کو ملنے کے لیے درخواست دے رہا ہے, پاکستان جو ہے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہم ملنا چاہ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, پاکستان کے فارن آفس نے یہ ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا کہ ہم اس بائی لیٹرل ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے, جو کہ اس چیز کی روح ہے. بائی دا وے ایس سی او کی روح ہے کہ آپ نے ملٹی لیٹرل علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہے, تو ہم اپنے کسی اس چیز کو ایشو نہیں. اور ریزن بھی یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ گئے تو انہوں نے, کیونکہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو لگتا یہی ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں دونوں سائڈوں کی طرف سے. ادھر سے بھی ایشوز آ رہے ہیں, ہماری طرف سے بھی ہیں. نان دا لیس ہم نے بڑک پان کا اظہار کرنے کے بعد ہمارے دو جو باقی جو وزراء تھے انہوں نے ورچوئل اس میں شمولیت کی, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب خود وہاں پہ گئے بتانے کے لیے کہ ہم شنگھائی تعاون تنظیم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ہم اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا مینڈیٹ کیا ہے کہ ریجنل انٹیگریشن ہو, ریجن کوآپریشن ہو. اب آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بھارت میں جو ہے الیکشن ہونے کو جو ہے, الیکشن ایئر ان کا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. کرناٹکا میں الیکشن تھا, جس وقت بلاول صاحب گوا میں تقریر کر رہے تھے, پرائم منسٹر مودی وہاں پہ تقریر کر رہے تھے, اور تقریر کے دوران اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو اس میں بارہا جو ہے ریفرنس تھا
اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور پھر پرٹیکولرلی پاکستان کے ساتھ. مجبوری ہے ان کے لیے جیتنے کے لیے. مجبوری ہے یا وہ بیسیکلی جو ابھی مجاہد بریلوی صاحب کے ساتھ انٹرویو کے آپ نے جو کلپس چلائے اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے کبھی بھی بھارت کے تعلقات کو الیکشن کے اندر شامل نہیں کیا, استعمال نہیں کیا. بالکل ہم کہتے ہیں ہمارا ایک ہمسایہ ممالک ہے, بڑا ملک ہے, اس کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات رکھنے چاہیے, لیکن ہم نے 2-3 چیزیں واضح کر دیں کہ اگست 2019 والے جو ایکشنز تھے, یو این کی ریزولوشن کر لیں, یونائٹڈ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کر لیں, انٹرنیشنل لا کی کر لیں, تمام جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق بات ہو, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا, برف پگھلی ہے اس دورے سے؟ میرا خیال ہے اگر آج کی آپ کوریج دیکھیں جو انڈیا کے تمام میڈیا کے اوپر تھی, اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کی جو, اور سم ہونا پاکستان میں جو ابھی آپ نے قاہرہ صاحب کے ساتھ گفتگو کی, اس میں پھر ہمیں جو ہے نا وہ ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کا نظر آیا کہ جی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے. اس چیز سے قطع نظر یہ پاکستان کا فارن منسٹر ہے, جو مرضی ہو, جس پولیٹیکل پارٹی کا مرضی ہو, آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ون آف دا ینگسٹ پرائم منسٹر, ون آف دا موسٹ ایلیکوینٹ جو فارن منسٹر ہے, 12 ایئرز پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوئی ہے. وہ تو ہوئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا بندہ جو ہر میڈیا کے ساتھ, آپ سی این این لے لیں, بی بی سی لے لیں, این ڈی ٹی وی لے لیں, تمام کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں. اکثر ہمارے ایشوز ہوتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ٹاکنگ پوائنٹس ہمارے پاس نہیں ہوتے, انہوں نے اتنی ایلیکوینٹلی پاکستان کا کیس پٹ اکراس کیا, مؤثر انداز میں. ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ یہ پالیٹکس سے برتر ہے, یہ اوپر ہے اس چیز سے. اس سے بالا تری سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اپنا تجزیہ دیا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا اور یقینی طور پہ پاکستان ایس سی او کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے, اور جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ضرورت یا اہمیت اس بات کی نہیں تھی کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ کہاں پر سج رہا ہے, اجلاس کہاں پر ہو رہا ہے, بھارت میں ہو رہا ہے. ضرورت یہ تھی کہ پاکستان اس اجلاس میں شرکت کرے. اور جہاں تک بات ہے بائلیٹرل تعلقات کی, تو پاکستان نے ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. ہمارے وزیر خارجہ کی موجودگی بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ پاکستان ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے چل رہا ہے. اور آپ نے انٹرویو میں بھی سنا کہ وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ وہاں پر کیا جو ہے وہ وہاں پر کیا ایکسپیکٹڈ رویہ ان کا سامنے آ سکتا ہے, ان کے میڈیا کے تندو تیز سوالات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان گیا. پاکستان کی مثبت سوچ کی یہ عکاسی کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے کے بعد.